जी वजीहन फी दुनिया वल आखिरत अकाए नामदाद फख्रे मौजूदात बाइसे तख्लीके कायनात मालिकुल रोज़े अज्जा हाकिमुल हाकिमीन मुनज़्ज़िल आलमीन उस खुदावंद के नाम से जिसने हम सबों को इस जगह पर सेहत सलामती और तंदुरुस्ती और बड़ी बरकत के साथ खुदावंद ने भेजा, उस इलाही ज़ात के नाम में आप सबों की सलामती हो, आप सबों की सलामती हो। आज का जो पैगाम है, आज का जो उन्वान है, वो कोई नया उन्वान नहीं बल्कि वो खुदावंद के इल्हाम और खुदावंद की वो मुंह की बातें हैं जिनको हम सबों ने बड़े ही अरसा दराज से सुनी, सीखी और समझी हैं। आज जो हम खुदावंद का पैगाम सुनने को है, वो पैगाम मुकद्दस यशाया नबी के सहीफा में से मिलके सुनने और समाअत फरमाने लगे हैं। तो पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ एक आयत का, जो आज की हमारी मरकजी आयत या अन्वान की आयत होगी, उस पर चंद लम्हात के लिए, चंद वक्त के लिए गौर करेंगे। तो मेरे साथ मिलके बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा, उसका 59वां बाब, यशाया नबी का सहीफा 59वां बाब 59 चैप्टर, पहली आयत से आज के पैगाम को हम सब मिलके समाअत फरमाएंगे। फिर दोहराऊंगा, मुकद्दस यशाया नबी का सहीफा 59वां बाब पहली आयत मिलके समाअत फरमाएंगे। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हम सबों पर कसरत से हो। आज चंद लम्हात के लिए हम अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ इन 2 या 3 आयत पर लगाएंगे। पहले तो हम इस आयत को सीखने से पहले उस शख्सियत के बारे में जो इस पाक कलाम को या इन आयत को अपनी बुक के अंदर, किताब के अंदर कलम बंद करता है, पहले हम उसके बारे में सीखेंगे कि वो कौन है जो इस किताब को अपनी बुक के अंदर कलम बंद करता है और कहता है कि देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सके। मुकद्दस यशाया नबी जो है अपनी इस किताब के अंदर लिख देते हैं और फरमा देते हैं कि देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि तुम्हें बचा ना सके। अब जब यशाया नबी ने ये लिखा है, यशाया नबी ने ये फरमा दिया है, यशाया ने इसको कलमबंद कर दिया है। अब यशाया नबी जो है, यशाया नबी जो है वो कौन से नबी हैं, किस ड्यूरेशन के अंदर, किस असरा के अंदर इस किताब को कलमबंद करते हैं, किसकी तहरीर से इस किताब को कलमबंद करते हैं। यशाया नबी ने क्यों इस किताब को लिखा या इस बात में पहली आयत को लिख दिया कि खुदावंद का हाथ
چھوٹا نہیں جو تمہیں بچا نہ سکے۔ اب جب ہم عہد یہود کا یا تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تورات کے اندر کچھ ایسے نبی ہیں جنہیں انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ کچھ ایسے نبی ہیں کہ جنہیں انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کہا جاتا ہے۔ انبیاء اصغر وہ نبی جو بڑے نبی سے مراد دانییل نبی، حزقیل نبی، یشعیاء نبی۔ اکبر کا معنی چھوٹا، اصغر کا معنی بڑا۔ تو بائبل جب ان تمام تر انبیاء کی تقسیم کرتی ہے تو کچھ نبیوں کو انبیاء اصغر اور کچھ کو انبیاء اکبر کہا گیا ہے۔ مقدس یسایہ نبی کا جو شمار ہے وہ بڑے نبیوں میں کیا جاتا ہے۔ نبی سارے ہی بڑے ہیں، نبی سارے ہی خدا کے کلوز، خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہتے ہیں، لیکن مسیح نے ہر ایک نبی کو ایک درجہ، ایک سٹیپ دیا، کیونکہ مقدس ابراہیم جو ہیں انہیں کیا ٹائٹل دیا گیا؟ مقدس ابراہیم کو کیا ٹائٹل دیا گیا؟ کیا اور نبی ایماندار نہ تھے؟ صابر ایوب کو کس کا ٹائٹل دیا گیا؟ بولیے گا ذرا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ جو آج ہمیں آیت سیکھنی ہے اس پر ہمارا پورا دھیان ہو، اس پر ہمارا پورا ذہن لگے کہ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ مقدس ایوب نبی کو کیا کہا گیا؟ صابر کیوں کہا گیا؟ صبر کرنے والا۔ مقدس ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا، کیوں کہا گیا ایمانداروں کا باپ؟ کیا اور نبی صبر کرنے والے نہ تھے، ایماندار نہ تھے؟ بس فرق یہ تھا کہ مسیح نے ہر نبی کو درجہ بہ درجہ بڑھایا اور انہیں برکت دی اور ان کا سٹیپ جو تھا وہ مقرر کر دیا۔ اب جب یہ سایہ نبی جو ہے ان کو بھی ایک بڑے انبیاء کی شکل میں خدا نے بڑھایا اور انہیں رونے والا، قوم کے لیے آہ نالہ کرنے والا، قوم کے لیے گریہ زاری کرنے والا نبی کہہ دیا گیا۔ تو وہ نبی اپنے بک کے اندر 59 چیپٹر کی پہلی آیت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ تمہیں وہ بچا نہ سکے۔ پہلے تو ہم نے مقدس یسایہ نبی کے بارے میں سیکھا، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے کہ یسایہ نبی اس بات کو کیوں دہراتے یا کیوں لکھتے ہیں۔ اب جب ہم خداوند کی خدائی کی بات کرتے ہیں تو ہر زیرو انسان جس کے نتنوں میں زندگی کا دم، جس کے اندر خون اور جس کے اندر جان ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے جس نے بنایا اسے میں دیکھوں، جس نے مجھے تخلیق کیا اس کی بابت میں جانوں، یا جس نے مجھے بنایا وہ کون ہے کہ جس نے مٹی کو لیا، جس نے مٹی کو سانا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا تو پھر اس نے مجھے بنایا۔ جب میں بے وجود مادہ تھا، میں ماں کے پیٹ میں پڑا، وہ کون تھا جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا۔ انسان کی جبلت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کون ہے جو اس بنینوں انسان کو بناتا اور پھر آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے ساتھ اپنے منہ کے کلام سے آسمان کو تانے ہوئے ہیں کہ جس نے فرمایا کہ آسمان فضا میں ٹھہر جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ ہر انسان کی جبلت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں اس خدا کی بابت جان سکوں۔ تو وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بنایا، وہ ایک ایسا خدا ہے کہ جس کی بابت کامل طور پر انسان جان نہیں سکتا، جس کی بابت انسان کامل طور پر جان نہیں سکتا، لیکن اس خدا کی ہم پر رحمت ہے کہ وہ اپنے ظہور پر نور اور آشکارا طور پر کچھ کلوز ہمیں دیتا کہ ہم اس خدا کی بابت جان سکیں۔ اب جب آغاز کے اندر قوم بڑے اسرائیل ملک مصر میں غلام ہے، ملک مصر کے اندر
रोती है, मुल्क मिस्र के अंदर सिसकिसाती है। ना तो उनका कोई रहनुमा, ना उनका कोई लीडर, ना उनका कोई खादम जो उनकी रहनुमाई तरबियत कर सके। बादशाह है कि जिसके पास लोग गुलाम हैं, वो लोगों को अपने तरीका से काम करवाता और अपने तरीका के मुताबिक उनकी जिंदगी को बसर करवाता है। वहां कौम रोती है, सिसकती है, बिलखती है, उनका कोई यहोनाला सुनने के लिए नहीं है। फिर एक वक्त आया कि जब मसीह खुदावंद ने उनका रोना सुना, उनके आनालों को सुना, उनकी आवाजों को सुना, तो मसीह ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा को पैदा कर दिया ताकि वो उस रोने वाली कौम को मुल्क मिस्र के अंदर से फारून के हाथ से आजाद करके लेकर आ सके। मसीह खुदावंद ने मूसा को पैदा कर दिया, मूसा को भेज दिया कि मैंने इस कौम के आनालों को सुना। ऐ मूसा देख, मैं तुझे भेजता हूँ फारून के पास कि तू मेरे लोगों को लेकर आए ताकि मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरी तारीफ करें, मेरी हम्द करें और मेरी सताइश करें, क्योंकि मैंने इनको बनाया और मैंने इनको अपनी हम्द के लिए बनाया। फरिश्ते कम ना थे मेरी हम्द के लिए, लाखों लाख दूसरी कम ना थे मेरी सराई के लिए, लेकिन मैंने फिर भी इंसान से मोहब्बत की कि ये इंसान भी मेरी हम्द कर सके। मूसा को खुदा ने भेज दिया कि वो लोगों को लेकर आए। तो फिर मूसा ने बादशाह से कहा कि लोगों को जाने दे, लोगों को जाने दे। मसीह खुदावंद ने मुझे भेजा कि इनको जाने दे ताकि बियाबान में ये मेरी हम्द करें, मेरी सताइश करें। यशायाह नबी फरमाते हैं, देखो खुदावंद का हाथ, देखो खुदावंद का हाथ, देखो खुदावंद का हाथ। बाइबल के वर्ष को पढ़ के मैंने रख दिया। मैं अक्सर इस बात का ईमान के तौर पर इजहार करता हूं कि जब भी आप कलाम सुने या सुनाएं, जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालें। शर्मिंदगी एक साइड पे रखें, आवाज को बुलंद करें। कितने लोग हैं जो मुश्किलात में हैं? आसरा कीजिएगा, मत शर्माइएगा, मत घबराइएगा। कितने लोग हैं जो मुश्किलात में, परेशानियों, डिप्रेशन, दुख, तकलीफ में हैं? आई थिंक जब दुआ का कहा जाएगा तो काफी लोग आ जाएंगे। शर्मिंदगी है में, अगर तो आप मेरे सामने शर्माएंगे या खुदा के खादम के सामने शर्माएंगे तो आप अपनी बरकत को वेस्ट करेंगे। ना तो वो कौम शर्माती थी, ना कौम डरती थी, बल्कि वो आसमान के खुदा के सामने अपना रोना रोती थी कि हमें फराउन ने अपनी गुलाम कर लिया है, वो अपनी मर्जी से हमें इस्तेमाल करता है। ना तो उन लोगों को दुआ करने की परमिशन, ना तो खुदा की हजूरी में जैसे हम आजादाना तौर पर झुकते हैं वैसे झुकने की आजादी। सिर्फ और सिर्फ चंद वक्त के लिए बुतों के आगे झुकने के लिए भेजा जाता। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मूसा आया तो वो खुदावंद के उस हाथ को याद करता। ये फिजिकली बात नहीं हो रही, बात को दोहराता चलूं कि मुकद्दस यशायाह नबी जो है मसीह के फिजिकली या इस हाथ की, नेचुरल इस हाथ की बात नहीं कर रहे, या यशायाह नबी मसीह के इस कान की बात नहीं कर रहे कि खुदा का ये वाला हाथ छोटा नहीं या खुदा का ये कान भारी नहीं। वो जस्ट उन्हें बता रहे हैं कि तुम जिस हाल में भी हो, जिस जगह में भी हो, मसीह का हाथ तुम्हें वहां पर छुड़ाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और मसीह के वो उस कान की बात करते हैं कि जैसे मुकद्दस दाऊद नबी फरमाते हैं, ऐ खुदावंद मैं अपना बिस्तरा पाताल में ले जाऊं तो वहां पर तू है, या मैं पंख लगाकर आसमान पर चला जाऊं तो तू है, या जमीन की किसी भी हिस्से में चला जाऊं तो वहां पर खुदावंद तू है जो मेरी सुनता है। मसीह के इस हाथ या इस कान की बात नहीं, जस्ट
بات ہے کہ مسیح کا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ پاتال کے اندر بھی اگر آپ کی کوئی انسان رہتا ہے تو مسیح وہاں سے اسے اٹھا کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور مسیح کا یہ کام اتنا بھاری نہیں. پتھر کے اندر جو ایک حشرات یا ایک کیڑا موجود ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو مسیح اس کی بھی سن کے اسے پرووائڈ کرنے کی قوت رکھتا ہے. مسیح اس پتھر کے اس درار کے اندر بھی سن کر اس کو خوراک دینے کی قوت رکھتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ضروری بات ہے کہ مسیح کا ہاتھ ہمیں ہر پریشانی یا ہر جگہ میں آ کر سنبھالنے کی قوت رکھتا ہے. اب جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جب یریکو قوم نے فتح کرنا ہے، جب یریکو لوگوں نے جیتنا ہے، اتنی موٹی دیوار جس کے اوپر رتھوں کو ایک ساتھ دوڑایا جائے تو پھر بھی وہ دیوار ختم نہیں ہوتی کہ اتنی موٹی دیوار بتائی گئی. اگر انسان کے بس میں ہوتا تو انسان اسے نہ فتح کر پاتا، لیکن مسیح خداوند نے قوم کو کہا کہ تم نے کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر لگانے ہیں. پہلے چکر پر کچھ نہ ہوا، دوسرے پہ کچھ نہ ہوا، تیسرے پہ کچھ نہ ہوا، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے میں بھی کچھ نہ ہوا. لیکن جب 7واں چکر لگا کر انہوں نے نرسنگا پھونکا تو اتنی بڑی دیوار خدا کے اسی ہاتھ سے، جس ہاتھ سے مسیح نے قوم کو غلامی سے نکالا، جس ہاتھ پر خدا اپنے بیٹے اور بیٹے کو اٹھا لیتا ہے، خدا نے اسی ہاتھ سے اتنی بڑی دیوار کو گرا دیا اور قوم کو یریکو دے دیا، جاؤ یریکو کو فتح کر لو. مسیح کا وہی ہاتھ یریکو کی دیوار کو بھی توڑنے اور مسمار کرنے میں لوگوں کے ساتھ رہا. مسیح کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں دہرائیں گے تو برکت پائیں گے. مسیح کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو ہمیں بچا مسیح کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ جو ہماری پریشانیوں کو ختم نہ کر سکے. مسیح کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو مجھے بیماری سے نکال نہ سکے. مسیح کا کان بھاری نہیں جو آپ کی اور میری اور اہل زمین پر بسنے والے کسی کی بھی آواز کو نہ سنے. مسیح کا کان سنتا ہے. مسیح کا ہاتھ کام کرتا ہے، چھڑاتا ہے. ایک اور واقعہ مسیح کی بابت، مسیح کی قدرت اور مسیح کی شان کی بابت. جب قوم مصر کے اندر سے نکلی ہے، جب قوم مصر کی غلامی سے نکلی ہے تو 40 دن کا سفر جو تھا کتنے دنوں میں تبدیل ہوا؟ 40 دن کا سفر 40 سال کے اندر تبدیل ہوا. یہاں پر ایک اور طلب بات کہ 40 دن کا سفر 40 سال میں تبدیل ہوا. تو نہ تو یعنی کہ اگر اندازہ لگایا جائے تو 40 سال کے اندر لکھا ہے کہ نہ تو ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پھٹے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بھی؟ کیا لوجک ہے کہ 40 سال اگر انسان پھرتا رہے، چلتا رہے، نہ تو اس کے کپڑے پھٹے اور نہ تو اس کی جوتی ٹوٹے، نہ اسے سردی لگے اور نہ اسے گرمی لگے اور نہ اسے بھوک لگے اور نہ اسے پیاس لگے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا راز ہے اس بات کے پیچھے؟ بلند آواز سے. ساتھ کیسے تھا؟ دہرائیے گا. میں نے آپ کو سکھانا، اپنے مجھے سکھانا ہے. کیسے خدا ان کے ساتھ تھا؟ جب قوم کو خدا نے چھڑایا اپنے زور اور اپنے زور بازو سے، تو کیا خدا اگر چھڑا کر لا سکتا ہے تو انہیں وہیں چھوڑ دیتا؟ نہیں. خدا نے کہا کہ ان کو لے کر آتا کہ یہ میری عبادت کریں. تو جب بیابان کے اندر یہ لوگ آ گئے، 40 دن کا سفر جو تھا 40 سال کے اندر بدل گیا. تو قوم کی اپنی غفلت کی وجہ سے، قوم کی اپنی ناکامی کی وجہ سے، جو 40 دن میں انہوں نے سفر کو پورا کرنا تھا، اس وعدے کی سرزمین پر جانا تھا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا تھا، اچھے سے اچھا پھل، اچھی سے اچھی سبزی، اچھی سے اچھی چیز کھانے کے لیے عیش و آرام ان کے لیے تھا. وہ صرف اور صرف ان کی
ناکامی کی وجہ سے 40 سال کے اندر تبدیل ہوا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نہ تو ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ہی ان کے کپڑے پھٹے۔ پھر بات دہراؤں گا کہ جس خدا نے ہاتھ سے ان کو چھڑایا وہی ہاتھ خدا نے اپنی قوم کے پیروں کے نیچے رکھ دیے تاکہ میری بیٹیوں میرے بیٹوں کی جوتیاں جو ہیں وہ نہ ٹوٹ جائیں۔ ہاتھ خدا نے ان پر رکھ دیا تاکہ گرمی سے ان کو تپش نہ لگے، کیونکہ ایک ہسٹوریکل سروے کے اندر بتایا گیا ہے کہ جس جگہ پر قوم بنی اسرائیل 40 سال تک پھرتی رہی تھی اس کے اندر تاپمان اتنا گرم ہوتا کہ کوئی انسان اگر وہاں پر ٹھہرتا یا چلتا تو گرمی کی اتنی تپش، اتنا تاپمان تیز ہونے کی وجہ سے جھلس کر مر جاتا صبح کے ٹائم، اور رات کے ٹائم وہاں پر اتنی سردی ہوتی تو انسان سردی سے مر جاتا۔ تو خدا صبح کو اپنا ہاتھ ان پر سایہ کی طرح کر دیتا تاکہ ان کو گرمی جو ہے وہ نہ لگے، ان کو گرمی جو ہے وہ نہ ستائے۔ رات کو خدا پھر آگ کا ستون بن کر ان کے اوپر سایہ کرتا تاکہ ان کو سردی نہ لگے۔ مسیح نے اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھا لیا تاکہ ان کے جوتی نہ ٹوٹے۔ مسیح نے اپنا ہاتھ ان پر کر دیا تاکہ میری بیٹیوں میرے بیٹوں کے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ مسیح خدا نے اپنی ہاتھ کی قدرت سے 40 سال تک قوم کو سنبھالا، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پانی، اگر پیاس لگی پانی کڑوا نکلا تو مسیح خود چٹان کی مانند ان کے سامنے آ کر ان کو پلا دیا۔ اگر وہاں پر کھیرے پیاز ٹنڈے کڑوی کسے کھاتے تھے تو وہاں پر مسیح خود اپنے ہاتھ سے آسمان سے من اور بٹیرے بیچ کر انہیں سیر کرتا، کیونکہ مسیح خدا نے اپنے ہاتھ کے زور سے لے کر آیا تھا، تو پھر کیسے مسیح نے چھوڑ سکتا تھا؟ کیسے انہیں چھوڑ سکتا تھا؟ اگر اجازت ہو تو ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں، اجازت ہو تو تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تاکہ مسیح کی ذات یا مسیح کی ذات طیبہ کے بارے میں ہم سیکھ سکیں۔ آج کا جو یہ اسپیشل میسیج ہے آپ کی بیماریوں، آپ کی پریشانیوں، آپ کی مشکلات کے اوپر مبنی ہے۔ آج کا پیغام اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں عرصہ دراز سے مسیح کے آگے جھکتا اور جھکتی ہوں، میری مشکلات کا حل نہیں ہوتا، آج خدا اس کلام سے ان مشکلات کا ازالہ کرے گا۔ آج خدا اپنے اس کلام سے آپ کی رکی برکت کو آپ کی زندگی کے اندر بحال کرے گا۔ گیت میں گایا کہ جنگ میں وہ زوراور ہے۔ اب بات آتی ہے جنگ کی۔ جب عمالیقی جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمالیقی جنگ کے لیے انٹرینڈ ہے، عمالیقی جنگ کے لیے جاتے ہیں، تو مسیح نے ایک قوم کو جنگ پر بھیجنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو بات عقل کے بالکل باہر ہے، جو بات عقل کے کانٹیکسٹ میں فٹ ہی نہیں ہوتی، کہ ایک بندہ کسی کو جنگ پر بھیجے بجائے کہ اس کو ہتھیار دے کے بھیجے اور کہا کہ مشلیں اور گھڑے لے لو یا مٹکے لے لو۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک بندہ اسکول کے لیے جائے، سمپل کر دیتے ہیں، ایک بندہ اسکول کے لیے بچہ یا بچی جائے تو ماں کہے کہ جا بیٹا اسکول جا، اس کے بیگ یا بکس، پین، کاپی یا اسٹیشنری کی کچھ چیزیں نہ دے، بچہ تو کہے کہ ماں میں کیسے اسکول جاؤں، کہ میرے پاس میرے کو اسکول جانے کے چیزیں نہیں، میرے پاس تو میں کیا کرنے جاؤں وہاں پہ؟ تو کیا یہ بات عقل میں ماننے میں آتی ہے کہ قوم کو خدا بھیجے جنگ کے لیے اور خدا کہے کہ اپنے ساتھ مشل اور مٹکے لے جاؤ؟ نہیں بات سمجھ میں آتی۔ مسیح خدا نے سمجھانا چاہتا تھا، جو قوم کا نقشہ بدل چکا تھا، جو خدا سے قوم دستبردار ہو چکی تھی، جو قوم خدا کو چھوڑ چکی تھی، جو خدا سے قوم دور ہو چکی تھی، مسیح جس نے سمجھانا چاہتا تھا کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ تو جب وہ لوگ مشلیں اور مٹکے لے کر قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو مسیح نے اپنے ہاتھوں سے اس قوم کے لیے جنگ کی۔ لکھا ہے کہ نہ تو انہیں اوزار
چلانے کی ضرورت پڑی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑی، کیونکہ یہ جنگ کس کی تھی؟ یہ جنگ کس کی تھی؟ یہ جنگ یہوہ کی، تو لڑنے والے ہاتھ بھی یہوہ ہی کے ہیں۔ یہ اگر جنگ یہوہ کی تھی تو لڑنے والے ہاتھ بھی یہوہ ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح خدا قوم کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اے برگشتہ قوم واپس لوٹا، اے برگشتہ قوم واپس لوٹا، کیونکہ تم لوگوں نے بتوں کو بنا رکھا ہے، مورتوں کو بنا رکھا ہے، طرح طرح کے خدا بنا رکھے ہیں۔ کوئی آسمان کی عبادت کرتا ہے، کوئی زمین پر رہنے والے کسی بھگوان کی عبادت کرتا ہے، کوئی وشنو کی عبادت کرتا ہے، کوئی ہنومان کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی دربار کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی مزار کی عبادت کرتا ہے۔ تم جو زندہ خدا کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہارے غم سدا اسی طرح بڑھتے رہیں گے۔ واپس لوٹ آؤ۔ تم لوگوں نے میری بابت کچھ نہیں سنا، میری بابت تم لوگوں نے نہیں تعلیم پائی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، مسیح خداوند نے اتنے بڑے معجزے کر کے قوم کو بتائے، لیکن پھر بھی قوم برگشتہ رہی۔ مسیح نے کہا کہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، نہ تو ان کے پیر ہیں کہ وہ چل سکیں، نہ تو ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں، نہ تو ان کے کان ہیں کہ وہ سن سکیں، نہ تو ان کا منہ ہے کہ وہ بول سکیں۔ اب باری آتی ہے، اگر کوئی مسیح کی بابت کہے کہ تم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہو، بیوی اس کی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ اگر بیوی اس کی نہیں لیکن پھر بھی وہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ اگر خدا جسمانی طور پر ایسے فزیکلی ہمارے سامنے آئے تو کیا خدا جو جتنی قدرت کے کام وہ کرنا چاہتا تھا وہ کر پاتا؟ اگر خدا فزیکلی اس جسم کے اندر آتا تو کیا وہ اپنے زور بازو سے قوم کو نکال سکتا تھا؟ قوم کو جنگ کے لیے خود لڑ سکتا تھا؟ نہیں، لیکن وہ جلال کے اندر ساری باتیں کی گئیں۔ جب مسیح خدا اس جسم کے اندر آئے تو مسیح نے اپنی بابت فرما دیا کہ پس اب جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، پس اب جو مجھے قبول کرتے ہیں، میں ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا اور ان کی شکلوں کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر خدوائے رکھتا ہوں۔ پہلے تو یہ خدا کا ہاتھ قوم کو بچاتا، قوم کو سنوارتا، قوم کو بڑھاتا رہا۔ اب جب مسیح کی بات آئی تو مسیح نے سب سے کلوز اپنے لوگوں کو کر لیا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لوگوں کی شکلوں کو خدوا لیا، تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ مسیح کی آنکھیں ہمیں نہیں دیکھتی، مسیح کے کان ہمیں نہیں سنتے، مسیح ہمارے سے نہیں بولتا، یا مسیح چل کر میرے گھر نہیں آتا، یا مسیح اپنے زور بالوں سے مجھے نہیں سنبھالتا۔ اگر نائم شہر کی بیوہ کے بیٹے کے پاس مسیح کے یہ پاؤں جا سکتے ہیں تو کیا مسیح کے پاؤں یہ میرے گھر تک نہیں آ سکتے؟ اگر مسیح اس بیوہ کی دعا کو سن سکتا ہے جس نے 2 دمڑیاں دیں، تو کیا خدا میری دعا کو نہیں سن سکتا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ